अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसा वाकया बताएंगे जिन्हें सुनकर आप दंग रह जाएंगे। एक अल्लाह वाले ने एक औरत को नागिन बना दिया। अल्लाह वाले ने उसे नागिन क्यों बना दिया, चलिए देखते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। किसी गांव में एक ऊंचे पहाड़ पे एक तवाइफ रहती थी। वो तवाइफ उस जगह की सबसे हसीन औरत थी। उसकी खूबसूरती के चर्चे हर जगह होते थे और वो इंतहा दर्जे की शराबी और जानी औरत थी। शहर के अमीर लोगों को अपने महल में ख़ास तौर पर बुलवाती और एक रात के 1000 दिनार लेती थी। उसके पास पैसों की कमी नहीं थी, तो शहर के सबसे बड़े शराब खाने से उसके लिए शराब मंगवाई जाती थी। उसकी कनीज़ें हरदम उसकी खिदमत में लगी रहती थी। लेकिन एक बात बहुत अजीब थी कि उसके महल में जो अमीर आदमी एक बार आता वो फिर दोबारा नज़र नहीं आता। वो इतनी खूबसूरत थी और आवाज़ और अंदाज ऐसा था कि कोई ना चाहते हुए भी उसके पास चला आता। अब ऐसा होने लगा कि आहिस्ता आहिस्ता उस जगह से अमीर और रईस लोग उसके जाल में फंसने लगे और उनकी बीवियां सख्त परेशान थी कि उनका शौहर कहाँ चला जाता है। उन्हें ये नहीं पता था कि महल की तरफ शौहर जा रहे हैं, क्योंकि जो एक बार महल जाता वो वापस नहीं आता था। बहुत ढूंढवाया भी जाता, लेकिन कोई भी अमीर आदमी अब तक वापस नहीं मिलता था। इस तरह शहर के अमीर लोग, दौलतमंद लोग गायब होने लगे। तो उनकी औरतों ने सोचा कि अब किसकी मदद ली जाए। किसी औरत ने कहा कि इस शहर के बाहर एक बड़ा सा जंगल है जहां पर एक अल्लाह वाले रहते हैं। सुना है कि वो अपने अमल में इतने सख्त हैं कि उनको पता चल जाता है कि गुमशुदा चीज़ कहाँ है। तो हो सकता है हमारे शौहरों का भी वही पता लगा लें। वो सब एक साथ कहने लगी, हमें उनके पास जाना पड़ेगा, इसके अलावा कोई और हल नहीं है। उन सब ने उस जंगल में जाने का इरादा कर लिया। बहुत लंबा सफ़र तय करके वो लोग आखिरकार उस जंगल में पहुंच गए जहां पर एक अल्लाह वाले किसी पेड़ के नीचे इबादत कर रहे थे। वो औरतें इंतज़ार करती रहीं, लेकिन उनकी इबादत ख़त्म नहीं हो रही थी। फिर जब रात का पिछला पहर आया तो वो तहज्जुद की नमाज से फारिग हुए और देखा कि वहाँ पर बहुत सी औरतें खड़ी हुई हैं जो परेशान नज़र आ रही हैं। अल्लाह वाले ने कहा, तुम लोग यहाँ जिस काम से आई हो हम जानते हैं। तो वो कहने लगी, हज़रत कुछ करें, हमारे शौहर घर से जो गायब हुए हैं तो वापस लौट कर नहीं आए हैं। अल्लाह वाले ने कहा, हमें पता है वो कहाँ गए हैं, इसलिए हमें ख़ास अमल करना है, वो अमल करने दो। उसके बाद हम उस जगह जाएंगे और तुम्हारे शौहर सही सलामत ईमान के साथ तुम्हारे पास लौट जाएंगे। औरतों ने कहा कि हमें आप बता दीजिए कि आप उस जगह पर कब पहुंचेंगे और कहाँ जाने का इरादा है। तो अल्लाह वाले कहने लगे, तुम्हारे शहर के पास जो सबसे बड़ा पहाड़ है, ऊंचा पहाड़, उस जगह एक महल बना हुआ है। वहाँ पर एक तवाइफ का अड्डा है और वो तवाइफ मर्दों को लुभाती है, उनको अपनी तरफ खींचती है। उसकी आवाज़ और उसकी खूबसूरती देखकर मर्द उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। उसके पास जब मैं पहुंचूंगा तो तुम्हें इशारा कर दिया जाएगा। वो औरतें अल्लाह वाले से अपनी बात कहकर अब मुतमईन हो गई थी। अब वो अपने घर पर आ गई और दुआ करने लगी कि अल्लाह वाले को कामयाबी मिल जाए। उसके बाद अल्लाह वाले ने एक बहुत ही भारी सा अमल किया और एक पौधे के पत्तों को निचोड़कर कुछ ऐसा तैयार किया कि अगर कोई उसे पीता तो मस्त हो जाता। अब उन्होंने एक अमीर आदमी का भेष बदला और तवाइफ ज़ादी के महल में पहुंच गए जहां पर बड़े बड़े दरबान खड़े हुए थे। दरबानों ने उनसे पूछताछ की और अंदर जाकर मालकिन को बता दिया। कनीज़ों ने कहा कि आप बाहर बैठिए। वो बाहर बैठे रहे और पूरे महल का जायज़ा लिया। वो अजीब अंदाज में बना हुआ महल था जहां से वहशत टपक रही थी। अल्लाह वाले ने दिल में जिक्र करना शुरू कर दिया तो हल्की सी रोशनी होने लगी। उसके बाद एक बनी संवरी लंबी सी औरत बाल खोले हुए उनके पास आई और बड़ी शान और फक्र से उस तख्त पर बैठ गई। कहने लगी, कहिए क्या चाहते हैं आप मुझसे। अल्लाह वाले ने कहा, तुम कितने हजार लेती हो एक रात के। फाहिशा ने कहा, 1000 दिनार एक रात की मैं लेती हूँ। अल्लाह वाले ने कहा, मैं तुम्हें 5000 दिनार दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि जो मैं कहूँगा वो तुम करोगी। वो फाहिशा औरत कहने लगी, मैं वही करती हूँ जो सामने वाला चाहता है। उसके बाद उसने कहा, चलिए मेरी ख्वाबगाह में। तो अल्लाह वाले ने कहा, मैंने तुम्हें एक रात के लिए खरीदा है, तुम्हें दुगनी कीमत दी है, इसलिए तुम्हें वही करना है जो मैं चाहूँगा। मैं तुम्हारे पीछे नहीं चलूँगा, बल्कि मैं जहाँ कहूँगा तुम मेरे पीछे पीछे आओगी। तो उसने कहा, ये तो मेरा महल है और आपको कैसे पता कौन सी जगह कहाँ है।
تو اللہ والے کہنے لگے مجھے سب پتا ہے۔ فاحشہ عورت بولی اچھا لگتا ہے آپ بہت بڑے عالم ہیں۔ اللہ والے نے کہا یہی سمجھ لو۔ تو وہ طوائف کہنے لگی عالم میرے اس کوٹھے پر؟ اللہ والے نے کہا وہ اللہ جانے کہ میرا ارادہ کیا ہے۔ فاحشہ عورت نے کہا میرے پاس تو آ کر بڑے بڑے عابد و زاہد عالم بھی بہک جاتے ہیں، تو آپ کون سی چیز ہیں؟ اللہ والے نے کہا مجھے تمہارے ساتھ تمہاری خوابگاہ میں نہیں جانا ہے، اوپر جو کمرہ بنا ہوا ہے جو دوسرے کمروں سے الگ ہے مجھے وہاں جانا ہے۔ تو وہ طوائف کہنے لگی آپ وہاں نہیں جا سکتے۔ اللہ والے نے کہا میں وہاں کیوں نہیں جا سکتا؟ بھلا میں نے تمہیں پوری قیمت ادا کی ہے، تو میں ادھر ہی جاؤں گا، تمہیں وہاں آنا پڑے گا۔ پہلے تو وہ طوائف ہچکچا رہی تھی، پھر کہا جیسی آپ کی مرضی اور مسکرانے لگی۔ اس کے بعد اللہ والے اوپر کی طرف آئے اور طوائف سے کہا دروازہ کھولو۔ تو طوائف کہنے لگی جب یہاں تک آ گئے ہیں اپنی مرضی کر رہے ہیں تو دروازہ بھی کھول لیجئے۔ اللہ والے نے دروازے پر ہاتھ رکھا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ اب جو دیکھا تو وہ کمرہ خالی تھا، وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ طوائف نے کہا دیکھ لیا نا، یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، آپ جس کام کے لیے آئے ہیں وہ کام کریں اور یہاں سے جائیں۔ اس کی دخل اندازی پر اللہ والے کو جلال آ گیا۔ اللہ والے نے کہا تمہیں اپنا منہ بند رکھنا پڑے گا۔ اب وہ طوائف تو نہیں جانتی تھی کہ وہ سچ میں ایک درویش انسان ہے، وہ تو سمجھ رہی تھی عام مرد جیسے ہیں جو جاتے ہیں اور بہک جاتے ہیں۔ اس نے کہا ارے چھوڑو ان باتوں کو، میں آپ کو اس جگہ کی سب سے مہنگی ترین شراب پلاؤں گی۔ تو انہوں نے کہا شراب تم مجھے کیا پلاؤ گی؟ میں تمہارے لیے تحفے کے طور پر ایک چیز لے کر آیا ہوں۔ تم شراب پیتی ہو نا، تو اس لیے تمہیں ایک پلاؤں گا جس کو تم نے آج تک نہیں پیا ہوگا۔ اس کے بعد اس نے اپنی کنیزوں کو بلایا اور کہا ہمارے لیے 2 گلاس لے کر آؤ۔ اللہ والے نے کہا میں تو شراب نہیں پیتا ہوں۔ طوائف کہنے لگی اتنے امیر رئیس دولت مند انسان ہو اور شراب کو ہاتھ نہیں لگاتے ہو، عجیب بات ہے۔ طوائف کے محل میں آئے ہو اور یہ کام نہیں کرو گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ والے نے کہا کہ میں نے تم سے کیا کہا ہے، میں جو کہوں گا وہ ہوگا، تم جو کہو گی وہ نہیں ہوگا۔ اس نے اللہ والے کی بات مان لی اور کنیز کو حکم دیا کہ ٹھیک ہے 1 گلاس لے کر آ جاؤ، مجھے شراب کی طلب ہو رہی ہے۔ اس کے بعد اللہ والے نے دل میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا اور جو وہ لے کر آئے تھے اس کے گلاس میں وہ چیز ڈال دی اور کہا پی جاؤ۔ اس نے جام کا پیالہ اٹھایا اور پینا شروع کر دیا۔ وہ ایک ہی گھونٹ میں سب پی گئی اور کہا آج آپ نے میرا دل خوش کر دیا ہے، چلیے چلتے ہیں۔ وہ گناہ کی دعوت دینے لگی تو اللہ والے نے کہا ابھی نہیں، میری نماز کا وقت ہو رہا ہے، میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ طوائف نے کہا کمال کی بات ہے، ایک تو آپ ایک طوائف زادی کے پاس آتے ہو جس کے پاس اس شہر کے دولت مند آدمی آتے ہیں، اور پھر شراب کو ہاتھ نہیں لگا رہے ہو، اور مجھے میری خوابگاہ کی طرف لے کر بھی نہیں گئے، اس کمرے میں آ گئے ہو اور اب کہتے ہو کہ نماز پڑھوں گا۔ اللہ والے نے کہا میں تم سے جو کہہ رہا ہوں وہ مجھے کرنے دو، ورنہ بہت برا ہو سکتا ہے۔ تو وہ عورت غصے میں آ گئی اور کہا کیا کر لوگے؟ اللہ والے نے کہا ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا، تم شراب کے نشے میں ہو، فی الحال مجھے نماز پڑھنے دو۔ اس کے بعد انہوں نے نماز پڑھنا شروع کر دی، کافی دیر تک نماز پڑھتے رہے اور وہ عورت اللہ والے کو دیکھتی رہی۔ جس جگہ زندگی میں کبھی عبادت نہ کی گئی ہو، جہاں پر صرف گناہ ہی کیا گیا ہو، وہاں ایک اللہ والے نماز ادا کر رہے تھے۔ اس کی ساری کنیز اور غلام وہاں آ کر کھڑے ہو گئے۔ پھر اللہ والے نے دعا کرنا شروع کی۔ کافی دیر تک دعا کرنے کے بعد وہ اٹھے اور کہا مجھے کھڑکی کھولنی ہے، تازہ ہوا اندر آنی چاہیے۔ اس کے بعد وہ طوائف کچھ نہ کہہ سکی، اس کی زبان بند ہو گئی تھی، خاموش تھی، سب کچھ دیکھ رہی تھی خاموشی سے۔ اللہ والے نے کھڑکی کھولی، وہاں پر وہ عورتیں کھڑی ہوئی ان کے اشارے کا انتظار کر رہی تھی۔ انہوں نے اشارہ کیا اوپر آ جاؤ، اور گاؤں کے کچھ اور مرد بھی ان کے ساتھ اوپر آ گئے تاکہ یہ نظارہ ہر کوئی دیکھے۔ وہ لوگ اندر چلے آئے۔ اس کے بعد اللہ والے نے کہا اے طوائف زادی تو سچ بتا۔ وہ کہنے لگی کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ اللہ والے نے کہا تو مجھے ان مردوں کا پتہ بتا دے جو تیرے پاس یہاں آتے تھے، وہ اس شہر کے امیر ترین آدمی تھے، اور یہ جو عورتیں کھڑی ہیں ان کے وہ شوہر تھے۔ تو طوائف نے کہا ہاں وہ یہاں ایک رات کا گناہ کرنے آتے تھے، اور کیا فائدہ ان آدمیوں کے بارے میں پوچھنے کا کہ جو اپنی ان عورتوں کو چھوڑ کر میرے پاس آتے تھے۔ اللہ والے نے کہا وہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے، انہوں نے گناہ کیا ہے تو ان کو اس کی سزا بھی ملے گی۔ اس نے کہا سزا ملے یا نہ ملے میں نہیں بتا سکتی وہ کہاں ہے۔ اللہ والے نے کہا تو مجھے بتائے گی تو فائدے میں رہے گی، ورنہ بہت بڑی سزا تجھے ملے گی۔ لیکن وہ طوائف نہیں مانی۔
جب وہ نہیں مانی تو اللہ والے نے کہا مجھے پتا ہے کہ وہ آدمی کہاں ہے، میں تو صرف تجھے بچانا چاہ رہا تھا لیکن تو نہیں سدھری۔ اس کے بعد انہوں نے تمام عورتوں کی طرف دیکھا اور کہا تم جاننا چاہتی ہو کہ تمہارے شوہر کہاں ہیں؟ عورتوں نے کہا ہاں بتائیے حضرت وہ کہاں ہیں؟ اللہ والے نے زور سے اللہ اکبر کہا اور ایک بڑا سا پردہ ہٹا ان کی آواز پر، جو کہ پہلے وہاں تھا ہی نہیں۔ سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ کمرہ خالی تھا، لیکن اب وہاں پر بڑے بڑے شیشے رکھے ہوئے تھے جن کے اندر عجیب سے جانور موجود تھے۔ وہ جانور شیشے کے برتن سے باہر آنے کے لیے بےتاب تھے لیکن باہر نہیں آ پا رہے تھے۔ وہ کہنے لگے اے طوائف زادی، تو نے یہاں ان جانوروں کو کیوں بند کر کے رکھا ہوا ہے؟ ان کو باہر نکالو۔ وہ طوائف کہنے لگی میں انہیں نہیں نکال سکتی، یہ میرے پالتو جانور ہیں۔ اللہ والے نے کہا ان کو دیکھ کر تو ہرگز نہیں لگ رہا کہ تم نے انہیں یہاں پالا ہوا ہے، بلکہ تم نے انہیں یہاں قید کر کے رکھا ہوا ہے۔ دیکھو تو کتنے زیادہ یہ بےتاب ہو رہے ہیں باہر آنے کے لیے۔ اس کے بعد اللہ والے نے ان تمام عورتوں کی طرف دیکھ کر کہا جاننا چاہتی ہو شوہر کے بارے میں؟ تو یہ جو جانور قید ہیں تمہارے شوہر ہی ہیں، اور اس طوائف زادی نے انہیں جانور بنا کر یہاں قید کر لیا ہے۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ آدمیوں کو یہاں بلا کر ان کو ایسی شراب پلاتی ہے جس سے کوئی بھی انسان جانور بن جاتا ہے، اور آج میں نے وہی چیز اسے پلائی ہے۔ اس کے بعد وہ طوائف کہنے لگی کیا مطلب؟ تو کیا میں بھی کوئی جانور بن جاؤں گی؟ اللہ والے کہنے لگے ہاں اگر تو توبہ کر لیتی ہے تو نہیں بنے گی، ورنہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ فاحشہ عورت نے کہا میں کیوں توبہ کروں؟ میرے پاس سب کچھ ہے، میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اور مجھ پر تمہاری پلائی ہوئی چیز کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ وہ بڑے فخر سے کہہ رہی تھی، لیکن اسی وقت اس کو اپنے جسم میں تبدیلی محسوس ہونے لگی۔ اس کا جسم آہستہ آہستہ بدلنے لگا۔ وہ جو بہت خوبصورت تھی، حسین تھی، لمبے کالے بال تھے، دیکھتے ہی دیکھتے وہ بڑی سی ناگن بن گئی۔ اب وہ فاحشہ عورت ناگن بن گئی تھی، اور جس شیشے میں وہ انسان نما جانور قید تھے ان میں سے ایک شیشے پر اللہ والے نے پڑھ کر پھونکا تو وہ اس شیشے میں قید ہو گئی۔ وہاں سے چلانے لگی تم نے مجھے شراب پلائی ہے، تمہاری شراب سے یہ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ اللہ والے کہنے لگے ہم مسلمان ہیں، نہ شراب پیتے ہیں نہ پلاتے ہیں، شراب حرام ہے، میں نے جو پلایا ہے وہ تو فقط جڑی بوٹی کے قطرے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ والے نے کہا کہ پہلے تو میں ان انسانوں کو باہر لے کر آؤں گا۔ اللہ والے نے دوسری بوتل نکالی جس کے اندر جڑی بوٹی کے قطرے تھے۔ انہوں نے تمام جانوروں کو تھوڑی تھوڑی جڑی بوٹی کے قطرے پلا دیے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ لوگ اپنی اصل حالت میں آ گئے۔ وہاں کھڑے سب مرد عورتوں نے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ اللہ اکبر کی صدا سے پورا محل گونج گیا۔ وہ آدمی جو جانور بنے ہوئے تھے وہ رونے لگے، معافیاں مانگنے لگے۔ طوائف اب تک شیشے کے اس برتن میں قید تھی۔ اللہ والے نے کہا تو نے بہت سے مردوں کو گناہ کی طرف اکسایا ہے، اور تیری وجہ سے یہ مرد اپنی عورتوں کو چھوڑ کر یہاں آتے تھے، اس لیے تجھے ہم نے ہمیشہ کے لیے ناگن بنا دیا ہے۔ اس سے پہلے کہ اللہ والے وہاں سے جاتے، طوائف نے کہا مجھے معاف کر دیں، مجھے پھر سے انسان بنا دیں، میں ہمیشہ کے لیے توبہ کرتی ہوں، اور اس طوائف خانے کو میں بند کروا دوں گی۔ میں وعدہ کرتی ہوں میں شراب کی بوتلیں پھینکوا دوں گی۔ اللہ والے نے کہا کیا تو سچی توبہ کرتی ہے؟ اس نے کہا ہاں میں سچی توبہ کرتی ہوں۔ پھر اللہ والے نے اسے وہی جڑی بوٹی پلا دی، اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے انسان بن گئی۔ تب پھر سے لوگوں نے اللہ اکبر کے نعرے لگائے، اور پھر اس طوائف خانے کو سچ میں بند کروا دیا گیا۔ وہ محل ایک بڑی سی مسجد میں بدل دیا گیا۔ اس کے بعد وہاں کی امامت اللہ والے نے شروع کر دی، اور لوگ وہاں پر عبادت کے لیے آنے لگے، اور وہ عورت ایک حجرے میں رہنے لگی۔ پھر کبھی اس نے کوئی گناہ کبیرہ نہیں کیا، بلکہ اللہ کی نیک بندی بن گئی۔ سبحان اللہ۔ تو آپ کی اس ویڈیو کے بارے میں کیا رائے ہے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔